परी क्या हुआ? वो उसकी पीपा हाथ फेर रहा था। उसे रिलैक्स करने के लिए पहल वो और शिद्दत से रोहित प्लीज़ रोना बंद करो। वो बेचैन हो उठा था। उससे मीठे लहजे में कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। उससे सकरी थी, तुम नहीं हो। मैं चाहता हूँ जो तुम पर भरोसा है परी, पर तुम्हें शायद मुझ पर एतबार नहीं। वो अभी तक उसके सीने से लगी थी, रोई जा रही थी। काश मैं तुम्हारे एतबार जी सकता, पर मैं नाकाम हो गया हूँ, उसने अफसोस से कहा। उन्हें एकदम उसके सीने से सर उठा कर उसकी आंखों में देखा और कहा, आपके सिवा किसी पर मुझे भरोसा नहीं। आप पर एतबार था, तभी तो यहाँ पर खुली सांस ले रही थी। आपको ही अपना मुहाफिज समझा। पर उसके पर तो उसकी सांस अटकी। जाने के आगे पड़ी कहे दरा को उसी बात की फिक्र होने लगी। परी ने एक हिचकी लिए अपने आंसू पोंछ कर कहा, आप बहुत बुरे हैं, आप अच्छे मुहाफिज नहीं। क्यों? उसने पूछा एकदम। मुझे नहीं समझा आपने, और ना मेरे एहसास को मैं नहीं समझा। क्या मतलब? दाराब ने हैरत से कहा, हाँ मुझे समझते तो ना कहते किसी और को मुझे पढ़ाने को। उसके हाँ कहने पर एकदम दाराब ने उसके दोनों बाजू थाम लिए। खुद के डूब उसकी आंखों में कि डाल कर कहा, क्या कहा तुमने? मैं नहीं समझा। जिसे तुम किसी और कोई और कह रही हो, वो कोई और नहीं, मेरा भाई है, तुम्हारा भी भाई है। उसे जिताते हुए कहा। दराब ने कहा, ना ही मेरा कोई बाप है, ना ही कोई भाई है। परी ने ठोस लहजे में कहा। और परी की अगली बात और दांग रह गया जो उसने कही। सिर्फ एक ही मर्द से मेरा सच्चा रिश्ता है, वो आप, मेरा शोहर, मेरा सच्चा मुहाफिज, जिसके साथ मैं महफूज हूँ, बाकी कोई नहीं। मेरा जिस बात ने उसे कई दिन से परेशान किया, मतलब जो उलझन थी आज सुलझ गई थी। यही सवाल उसे उलझा रहा था। जो लड़की दावत का सर पर हाथ रखने पर डर गई थी, और जब उसके पकड़ने के लिए बड़े हुए हाथ पर जब वो गिर रही थी तब भी घबरा गई थी। वो घर में मुलाजम मर्दों को देखती तो चुप जाती। जिस बात को हवेली में किसी ने महसूस नहीं किया, वो कई दिनों से महसूस कर रहा था, उलझ रहा था। यही बात उसे उलझाती। उसे क्यों नहीं रटी? उसके छूने पर रिलैक्स कैसे और क्यों है? ऐसे लग रहा था जैसे ये बातें उसे फीड की गई हों। पर अगर मुझ पर भरोसा है तो बताओ, मुझे क्यों डरती हो तुम सबसे? उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, अम्मी ने मना किया था। फिर आप भी कहेंगे मैं गंदी लड़की हूँ। नहीं नहीं बताऊंगी। उसे डर के हमारी आंखें मीच ली। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें गंदी लड़की कहूँ तो तुम दुनिया की सबसे अच्छी मासूम बेहतरीन लड़की हो। उसके लहजे में यकीन था, और उसकी आंखें हनूजबां थी। बड़ी आंखें खोलो, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो, मेरी आंखों में देखो। अपने यकीन भी बताओ, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी? मुझे नहीं बताओगी आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? इन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बस खुद को ही देखा। परी ने बोलो, आप भी नहीं बताओगे? उसने इल्तिजाई लहजे में कहा, हम बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। उसके हाथ पर अपना हाथ रख चुका था। 2 साल पहले। अरे आंटी, आप अलीज़े? हैरान थी मिसेस नादर काजमी को अपने घर देखा। वो कभी उनके घर नहीं आती थी। अलीज़े और उसकी माँ होम ट्यूशन देती थी। मिसेस काजमी के पोते को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। उनका डिफेंस में बंगला था। ये ट्यूशन अलीज़े को उसकी सहेली नहीं बताई थी। मिसेस काजमी जितनी अमीर थी उतनी ही दिल की अच्छी थी। वो बहुत इज्जत करती उन माँ बेटियों की जो इतनी मोहब्बत से अपने घर का खर्चा उठा रही थी, जिनके घर में कोई मर्द ना था। मिसेस काजमी उनकी खुददार नेचर से इम्प्रेस थी। उन्होंने मदद करने की कोशिश की, पर दोनों माँ बेटी ने मना कर दिया। तब से वो उनकी गर्विदा थी। आज तक मिसेस काजमी उनके घर ना आई थी, सो आज उनको अपने दरवाजे पर देखा। लीजी का हैरान होना तो जायज़ था। अंदर आई आंटी, उसने पुलहलूस लहजे में कहा, हाँ बेटा कैसी हो? और अम्मी हैं घर पर? जी हैं। अंदर आ गई। हैरत से वो उनको अपने घर के अंदर लेकर आ गई। मिसेस काजमी अपने साथ अपनी सेक्रेटरी को भी लाई थी, जिसके हाथ में फ्लावर्स और केक को कुछ सामान था, जो सोफे के सामने टेबल पर रखा। सुनो, पर तुम भी बैठ जाओ, मिसेस काजमी ने अपनी सेक्रेटरी से कहा। आंटी, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। दिन के उस वक्त उनके घर में सब आराम करते थे। प्रीशे और अम्मी सोई हुई थी। अलीसी ने आकर माँ को बुलाया, और वो मिसेस काजमी का सुनकर हैरान थी। वो हैरान अपने बाल संवारती ड्रेसिंग रूम में आ गई। अलीज़ा किचन में चाय बनाने चली गई। इस्लाम दुआ का मरहला खुश असलूबी से होने के बाद मिसेस काजमी ने कहा, मैं आई एक मकसद से हूँ। जहाँ बेटियाँ हों वहाँ रिश्ते आना मामूली बात होती है। वह हैरान सी उनकी लाई चीज़ें दिख रही थी। केक, फ्रूट्स और खुश्क मेवे का डिश बना हुआ उब के टेबल पर पड़े थे। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, परसों आप मेरे छोटे बेटे के वेलकम पर आई थी। परसों वो तीनों गई थी। मिसेस काजमी ने हंस कहा था,
ورنہ کہمی کسی رات کی دعوت میں ماں بیٹیاں جاتی تھی۔ پر مسز کاظمی نے پک اینڈ ڈراپ کی بھی آفر کی تھی، اس لیے ان کی اتنی محبت پر انکار نہ کر سکی، اس لیے تینوں نے فنکشن اٹینڈ کیا۔ فنکشن بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ مسز کاظمی نے سب کو بہت عزت دی تھی۔ وہ دعوت جنید کاظمی کے اعزاز میں کی گئی تھی۔ 27 سالہ جنید کاظمی ہینڈسم اور چارمنگ پرسنالٹی کا مالک ہے۔ سب لڑکیاں اور ان کے مائیں اس خوبصورت مرد کو 27 سے دیکھی تھی۔ آپ کو شاید عجیب لگے پر میری بیٹی کو آپ کی چھوٹی بیٹی پسند آئی ہے، اس کا رشتہ چاہتی ہے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی بچی ابھی، اس کی عمر صرف 13 سال کی ہے۔ میں صرف ابھی بات پکی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جنید کی خواہش ہے، شادی انٹر کے بعد ہوگی۔ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، میری بیٹی کم عمر ہے، اسے ایسی حرفات سے دور رکھوں گی، ابھی پڑھنے اور کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ انہوں نے سہولت سے انکار کیا۔ آپ ایک دو دن سوچیں اور جنید سے پرسنل ملے پھر جواب دیں۔ انہوں نے تجویز دی ان کو، نہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ بے جوڑ رشتہ مجھے منظور نہیں۔ انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، ہو سکے تو معاف کر دے۔ انہیں آپ کے مدم لہجے میں کہا، میرا بیٹا اپنی بیوی کو فارن میں رکھے گا۔ انہوں نے ایک اور کوشش کی، میری بیٹی کی خوشی کے لیے جانتی ہوں بٹ میری بیٹی بچی ہے، اس کو پڑھا کر کسی مقام تک پہنچانا چاہتی ہوں، چلیے جیسے آپ کی مرضی، پلیز چائے تو لے۔ انہوں نے کہا، نہیں اب چلوں گی۔ لیزے بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز، میری مجبوری بھی سمجھی کہ وہ بھی ان سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا لہجہ التجائی ہو گیا، کوئی بات نہیں، وہ اعلیٰ ظرف خاتون تھی اس لیے سمجھ گئی۔ کتنے یقین سے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، فکر نہ کرو، وہ ضرور مان جائے گی۔ ان کو اپنے اسٹیٹس پر یقین تھا، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ جنید کو ایک نظر میں پریشان باغی، ایک تو حسن اور اس پہ معصومیت اسے بھا گئی۔ پہلی زلفیں اور میدے سے رنگت گلابی گال اسے پوری محفل میں نمایاں کر رہے تھے۔ کم عمر نے پھر بھی جنید خود کو روک نہ پایا، اس لیے صاف اپنی ماں سے اس نے کہہ دیا، مجھے یہی لڑکی پسند ہے۔ ویسے مسز کاظمی نے بھی پہلی دفعہ اسی دعوت میں دیکھا تھا۔ پریشان کو وہ عورت ہو کر ٹھٹک گئی، ایسا حسن دے کر پھر ساتھ ان کے منہ سے نکلا ماشاءاللہ، اس لیے جب ان کے بیٹے نے اس لڑکی کو کہا ان کو عجیب نہ لگا، کیونکہ وہ ریجیکٹ کے قابل نہ تھی۔ سو اگلے دن وہ رشتہ مانگنے آگے۔ انکار کا افسوس تو تھا پر کیا کر سکتی تھی، کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتی تھی۔ علیزے میں نے ٹھیک کیا نا؟ حامی پڑی ابھی چھوٹی ہے، یہ عمر پڑنے کی۔ علیزے نے کہا، حامی آپ پریشان کہ وہ اپنی ماں کے چہرے پر فکر کے تاثر دیکھ رہی تھی۔ رشتہ بہت اچھا تھا، اگر تمہارے لیے آتا تو شاید ایک لمحے میں بھی دیر نہ کرتی۔ انہوں نے اپنی فکر بیان کی، امی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح مجھے نہ سوچیے، فضول میں ہم دونوں میں جلسی آ جائے گی۔ اتنی حسین بہن کی معمولی بہن ناٹ پہ اس نے بات کو مزاحیہ رنگ دیا۔ سچ بتائیے، میں تو آپ جیسی لگتی ہوں، کیا آپ نے بڑی کو کہیں سے تو نہیں اٹھایا؟ علی نے آنکھیں سکڑ کے پوچھا، جب دیکھو ایسے بات کر کے اس سے چھیڑتی، آج مجھے بھی ایسے کہہ رہی ہو؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر چپل لگا، جانتی ہے وہ ددیال پہ گئی ہیں، تمہارے باپ دادی سے یہ رنگت اور حسن لیا ہے۔ سچ میں میری بہن تو لگتی نہیں، میری ساری دوستیں بھی یہی کہتی ہیں جب بھی اسی سے ملتی ہیں۔ جاؤ دیکھو ابھی تک پڑی نہیں ہوتی، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت تک سونا ٹھیک نہیں۔ ہاں اسے جگاتی، وہ اسے جگانے کے لیے جانے لگی۔ پیچھے سے آواز سنو، جی امی، اس نے بڑھ کر دکھا، اس رشتے کا ذکر بڑے سے نہ کرنا، بچی ہے، جانے اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے۔ اف امی، میں جانتی ہوں میں بچی تھوڑی ہوں، ٹھیک ہے۔ علیزے تو چلے گی، اسے اٹھانے پر وہ بیٹھی یہی سوچی تھی، کاش علیزے بھی بڑے جیسی حسین ہوتی تو اس کی فکر سے اب آزاد ہونے کی کوشش کرتی، پر علیزے کے لیے اب تک کوئی معیاری رشتہ نہیں آیا تھا۔ 2 سال پہلے اگلی صبح بڑے اسکول کے لیے تیار ہوتی، علیزے اور اس کا ایک ہی کمرہ تھا۔ علیزے اس کے بال بنا چکی تھی اور اسے کہہ چکی تھی، کریم پاؤڈر لگا، وہ کریم لگا چکی تھی، پر پاؤڈر اٹھاتی پھر رکھ دیتے، خود کو شیشے میں دیکھتی اور پریشان ہوتی۔ تھوڑی دیر میں علیزے کو اس کی بے چینی کا اندازہ ہوا، کیا بات ہے پری، کوئی بات ہے جو پریشان کر ہے؟ علیزے کے چہرے پر اس کے لیے فکر تھی۔ نہیں ابھی تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ علیزے نے کندھے اچکائے، وہ جانے لگی تو پیچھے سے بڑی نے کہا، ابھی مجھے اسکارف لینا ہے، آپ اپنا پہنا دے کیا؟ پر کیوں؟ وہ حیرت سے مڑ دروازے سے پلٹ آئے، اس کے روبرو کھڑی ہوئی، کیا ہوا پری، تم کو تو اسکارف پسند نہیں تھا نا؟ تو پھر نہیں ابھی، اب کلاس میں دوسری لڑکیاں پہنتی تو اچھا لگتا ہے۔ اچھا تو یہی بات ہے اور کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے پوچھا، سے اپنی بہن کی فکر نہیں آپ ہی پکا پکا اس نے یقین دہائی کروائی، تو آؤ پہنا دو۔ علیزے نے اسے اسکارف پہنا دیا، بلیک اسکارف سے تو وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پری نے کہا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئی۔
2 سال پہلے وہ دونوں ناشتہ کرتے، لیزا ہنسی مذاق کرتی، ایک شوخ چنچل لڑکی تھی، اس کی بانسبت بڑی سنجیدہ تھی، یا مرد کے ساتھ بنتی جا رہی تھی، سامنا مشکل تھا۔ آپ ہی پہلے مجھے اسکول اتارنا، پھر آپ جانا یونی کے لیے۔ پراٹھے کا بڑھ لیتے اس نے سر سے کہا، کیا مطلب؟ پہلے میرا اسٹاپ آتا ہے۔ لیزا نے حیرت سے اس کی ڈیمانڈ سنی۔ واپی وہ الجھی لگی، اسے کیا ہے بڑی؟ کھل کے کہو۔ آپ ہی وہ رکشے والا انکل روز چیزیں لے کے دیتا ہے، اور پھر میری تعریفیں اس کی بات پر حیرت سے لیزا اس کی ماں کی آنکھیں کھل گئی، اس کی بات کاٹ کر لیزا نے کہا، فکر نہیں کرو، وہ خود ہی اس کا سیدھا کرتی ہوں۔ ناشتہ فنش کر اسے ریلیکس کرنے کے لیے لیزا نے کہا، اور لیزا نے ماں کو تسلی دی، وہ سب صحیح کر دے گی۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکل آئی۔ رکشے میں بیٹھتے ہی پہلے پڑی کو اسکول ڈرائیو کیا، جس پر رکشے والے نے کافی بہانے کیے، بٹ سامنے لیزا تھی، اپنی منوا کر ہی، اور رکشے والے کو ڈانٹ ہی رہی بے وجہ۔ جب یونیورسٹی گیٹ پر اسے اتارا تو لیزا نے کہا، میری چیزیں دے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، کیا مطلب کون سی چیزیں؟ رکشے والے نے حیرت سے اسے دیکھا، کیوں روز میری بہن کو دیتے ہیں؟ مجھے بھی دے اور کرے میری تعریفیں، میں بھی سنوں اتنی غلیظ حرکتیں کیسے لگتی ہو تم اپنی بہن کی عمر کو چھیڑتے ہوئے؟ رکشے والے کا شرم سے بولا ہاتھ تھا، ایک اور بات، اگر اب آئے ہمارے راستے میں جوتے ماروں گی۔ گیلو تمہارا حصہ باندھ آنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے پیسے اس کے منہ پر پھینکے اور غصے سے اندر چلے گئے یونی میں۔ 2 سال پہلے پڑھی پچھلے گھر میں بیٹھی تھی، یہ دوسرا پیریڈ تھا، اس وقت تو اس کی کلاس ہی ایسا لگ رہا تھا وہ چپ کے بیٹھی تھی۔ کسی سے اچانک مس فرزانہ کی اس پر نظر پڑی تو اس کی طرف آئی اور کہا، مس فرزانہ، گرلز سیکشن کی انچارج ہی راؤنڈ کرنا ان کا کام تھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون سا پیریڈ ہے اس وقت تمہارا؟ اس کے سر پر کھڑی پوچھی تھی، وہ ڈر گئی ان کو دیکھ کر۔ 2 سال پہلے پڑھی پچھلے گھر میں بیٹھی تھی، یہ دوسرا پیریڈ تھا، اس وقت تو اس کی کلاس ہی ایسا لگ رہا تھا وہ چپ کے بیٹھی تھی۔ کسی سے اچانک مس فرزانہ کی اس پر نظر پڑی تو اس کی طرف آئی اور کہا، مس فرزانہ، گرلز سیکشن کی انچارج ہی راؤنڈ کرنا ان کا کام تھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون سا پیریڈ ہے اس وقت تمہارا؟ وہ اس کے سر پر کھڑی پوچھی تھی، وہ ڈر گئے تو ان کو دیکھا، وہ ٹیچر، میتھ کا پیریڈ ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا، تو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کلاس میں جاؤ۔ انہوں نے روب سے کہا، یہ ان کی طبیعت کا حصہ تھے، وہ کچھ کہتے اس سے پہلے انہوں نے کہا، جاؤ کلاس میں، آئندہ یہ حرکت نہ ہو، کلاس بنک کرنا بری بات ہے۔ اسے سرزش کرتے ہوئے کہا، یس ٹیچر، سوری ٹیچر، اس نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کی اداسی دیکھ کر مس فرزانہ نے کہا، اور میں تمہیں تمہاری کلاس میں چھوڑ کے آتی ہوں، ورنہ بہت ڈانٹ پڑے گی۔ اوکے ٹیچر۔ تھینک یو ٹیچر۔ وہ چاہ کبھی ان کو کچھ نہ بتا پائی، وہ جو اس کی اداسی وجہ کلاس میں ڈانٹ سمجھ رہی تھی، بات ہی کچھ اور تھی۔ مسز فرزانہ سے کلاس میں خود چھوڑنے آئی، آدھا پیریڈ گزر چکا تھا، سر ساجد مکمل مصروف تھے پڑھانے میں۔ مس فرزانہ نے دروازہ نہ کیا تو متوجہ ہوئے، سر ساجد حیران ہوئے مس فرزانہ کے ساتھ پریشے کو دیکھ کر۔ آپ سیٹ پر جا کر بیٹھو اور آپ 2 منٹ باہر ایسے کچھ بات کرنی ہے، پہلے انچارج نے بڑی سے کہا، پھر سر ساجد سے مخاطب ہوئی۔ اس کے بہن پر پڑی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، سر ساجد مانیٹر کو کھڑا کرتے خود کلاس سے باہر آگے انچارج کے پاس، کاریڈور میں تھوڑا آگے جا کر انچارج کی آفس تھی، وہاں دونوں آگے، پلیز سر ساجد، اس بات کا خیال کہ کوئی اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر نہ ہو، اٹینڈنس رجسٹر ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے، وہ چیک کر لیا کرے کون سے بچے آنے کے باوجود کلاس بنک کر رہے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد سیدھا بات کی طرف آگے، سر ساجد سے جو کہنا تھا کہہ دیا، جی آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا، سوری سر ساجد نے شرمندگی سے کہا، اٹس اوکے، اب آپ جا کر کلاس کنٹینیو کریں۔ انچارج نے کہا، اوکے۔ وہ آفس سے باہر اس کلاس میں آگے 5 منٹ پڑھانے کے بعد وہ پڑھی کی چیئر کے پاس اور کہا، آپ کو یہ سمجھ میں کویسچن آیا؟ اس نے نظریں جھکا کے کہا، جی سر۔ اس کا انداز جان چھڑوانے والا تھا۔ کاپی دکھاؤ۔ پری نے کاپی ان کی طرف بڑھائی، غلط کیا ہے؟ 2 پین۔ انہوں نے اپنے پین نکالنے کے بڑے مصروف انداز میں اس سے پین مانگی، نے پین ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے دبا کر اس سے پین لی۔ سب بچے اپنے کویسچن حل کرنے میں مصروف تھے، کسی کا دھیان اس سے اپنا تھا، وہ ان سے ڈر کر لاسٹ سیٹ میں بیٹھی تھی، پر وہ نہیں جا رہی تھی، یہ تو اس کے فیور میں تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، ڈر کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ دوسری کے کھسکا کر اس کے سیٹ کی طرف کالی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹھو تمہیں سکھاؤں۔ وہ اس کے لمس سے پریشان ہوئی، انہیں ادھر ادھر دیکھا، کوئی گرلز اس کی طرف متوجہ نہ تھی، وہ حیران تھی۔ 2-3 منٹ کے
منٹ کے سکھانے کے فیس میں کئی دفعہ اس کے ہاتھ کو تھاما، اس کا بوسہ لیا اور بازو پر بھی ہاتھ رکھا۔ دور سے اگر کوئی یہ منظر دیکھے تو ایسا لگے جیسے ایک ٹیچر نااہل اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے کہ وہ سیکھ لے، پر جس پر گزرتی ہے وہی جانے، یا اللہ ہی جانے ایسا جس لڑکی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے وہ کس تکلیف ذیت سے دوچار ہو رہی ہوتی ہے۔ پر نصاب اس ڈر سے لیے تک کوئی اسے نہ دیکھے، پر جب صبح کلاس میں ملتے ہی پری کو محک نے کہا، یہ اسکارف تم پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، کالے رنگ میں تمہارا گورا رنگ اور حسین لگ رہا ہے۔ وہ جو اسکارف کو اپنی حفاظت سمجھتی اپنی دوست کی اتنی تعریف پر وہ اور دکھی ہوگی، اس لیے کلاس بنک کر کے گارڈن میں بیٹھ گئی۔ محک ہمیشہ فرسٹ رو میں بیٹھی، پہلے وہ بھی بیٹھی، پر جب سے اس ٹیچر سے پریشان کیا پہلے تھرڈ رو میں آ گئی تھی، اور اب تو اس کو لگنے لگا تھا وہ وہاں سے نہیں تو لاسٹ سیٹ تک پہنچ گئی۔ وہ پڑھائی میں اچھی خاصی ہوشیار تھی، وہ بات بھی نہ رہی تھی۔ محک پوچھتی پھر بھی وہ بتا نہ پاتی، اور اگر ہمت کر لیتی بتانے کی تب تک محک دوسرے موضوع پر آ جاتی۔ وہ تھی اتنی الر طبیعت کتنا گہرا سوچنا وہ نہیں چاہتی تھی۔ محر سر سائڈ اڑ کر چلے گئے، اسے اپنی ذہنی اذیت سے دوچار کر کے۔ کلاس ختم ہوئی اور وہ واش روم چلے گئی، وہاں رو کر خود ہلکا کر کے کلاس میں واپس آ گئی۔ پھر پورا دن اس کی کوئی توجہ نہ گئی پڑھائی میں، اور پریشانی میں پورا دن گزرا۔ مقدس اٹھو یا سنی نے کہا۔ اٹھ رہی ہوں یار، اس نے کسمسا کر کہا، مجھے باہر جانا ہے، میرے کپڑے نکالو، تم بھی نیچے جاؤ، گھر میں کام میں ہاتھ بٹاؤ بابی کا۔ اس کے بازو تھپ تھپا کر کہا، جلدی کرو۔ ہاں اٹھتی ہوں، رات واقعی دیر ہو گئی سوتے سوتے۔ اٹھ کر بیٹھی، اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ سنی کو واقعی جلدی تھی۔ میں بھی فریش ہو لوں، تم بھی جلدی ہونا فریش۔ دونوں ساتھ چلیں گے، سنی نے اسے کپڑے نکالتے ہوئے دیکھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے گاؤں بابا جان کے ساتھ۔ کہاں میں یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا فریش ہونے۔ اس کا انتظار کرنے لگی، جیسے وہ باہر آئے واش روم سے۔ وہ اندر گھس گئی، واش روم سے آ کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی تاکہ وہ اور سنی ایک ساتھ نیچے جائیں۔ چلیے، مقدس سے کہا، پلیز دوبارہ اچھی طرح سے لو، سر پر نیچے اترنا نہیں چاہیے، گھر کے مردوں کے سامنے ہاتھ خیال رکھنا جی۔ مقدس اس وقت اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے، اس لیے خاموشی سے اس کی بات مان لی، اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آ گئی، ڈائننگ ٹیبل پر ساتھ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر بیٹھ کے اپنے شوہر کے پہلو میں۔ اس نے اس بات پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی، وہ ان لوگوں کا چہرہ دیکھ کر اپنا موڈ بھی خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے نوٹس کرنے والی چیزوں کو بھی اندیکھا کر دیا۔ دیکھا بھی یا واقعی اس کی توجہ نہ کی۔ بہو، پہلے ناشتہ کرنے کے بجائے اپنے شوہر کو کرواؤ، اپنی جیٹھانی کو دیکھو، وہ اسی کے نقشے قدم پر چلو۔ بی بی جان کے کہنے پر مقدس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ بی بی جان کا لہجہ سیلش آبا جیسا نہ تھا، اس کا انداز نارمل تھا، نہ اچھا نہ برا۔ اب اس نے ماحول کا نوٹس لیا۔ محدود بابی کھڑی تھی اور وہ آغا جان اور اپنے شوہر کا کھانا سرو کر لی۔ اس نے ایک نظر سنی کو دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سنی اسے نظر چرا گیا، وہ اسے کھانا سرو کرنے لگی، اور اسی دوران سیلش آبا نے کہا، جاؤ چائے گرم کر کے لاؤ۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی گھر کے ملازمہ سے مخاطب ہوا ہو۔ اس کی نظر اپنے شوہر پر گئی جو اس سے لاتعلق ہو کر بیٹھا تھا۔ جاؤ، اس کا کیا منہ دیکھ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں صاف نفرت تھی۔ مقدس کے لیے کسی نے اسے ٹوکنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی۔ کیا اپنی پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا گناہ تھا؟ اس گھر کے لیے اس نے سوچا، چھوڑو گرم کرنے کے بجائے دوسری بنا کر آؤ، پتہ تو چلے کیسے بناتی ہو تم۔ اس کے لہجے میں اب تمسخر تھا۔ اس کے لیے یہ گھر تو مردوں کی سربراہی سے چلتا تھا، نہ سنی نے ایسا ہی کہا تھا اسے، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ آپا جی پھر کسی مرد سے کم نہ تھی۔ اسے تو ایسا ہی لگا گھر کا کوئی مرد انہیں ٹوکتا نہ تھا، یہاں تک کہ آغا جی بھی اس کی ہر بات پر خاموش رہتے تھے۔ جی ٹھیک ہے کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی چائے بنانے۔ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، اور تب تک ملازمہ نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر ہٹا دیا اور برتن کچن میں رکھنا شروع کر دیا۔ وہ حیرت اور دکھ سے دیکھ رہی تھی، وہ چائے بنا کر آئی اور سب کو سرو کرنے لگی۔ کسی نے کوئی ہاتھ کچھ نہ کہا اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ سب نے چائے پی، وہ کپ اٹھانے لگی جس ایک شخص کا دکھ اسے اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ وہ تو بالکل لا تعلق نظر آیا۔ وہ باپ اور بھائی کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ اسے کھانے کا پوچھ ہی لیتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا۔ ایسی بیگانگی کی اسے عادت نہ تھی۔ بی بی جان اپنے کمرے کی طرف جانے لگی اور سیلش آپا نے جاتے ہوئے کہا، صفائی اپنی نگرانی میں کروانا حویلی کی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ کپ لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ بی بی جان کے کمرے میں چلی گئی۔